अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बजिस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत के साथ आपका तारुफ कराएंगे, बातचीत करेंगे और बहुत से ऐसे सवाल जो हमारे जहन में और आपके जहन में वो उनसे आज पूछेंगे। एक जमात जो 26 अगस्त 1941 को ब्रिटिश इंडिया के दौर में बनती है और एक नज़रियाती जमात होती है। मौदूदी साहब उसके बानी होते हैं, फाउंडर होते हैं। उसके बाद दोबारा जब पाकिस्तान वजूद में आता है 1947 में जमात इस्लामी पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक सिलसिला है। मियां तोफैल मोहम्मद जो हैं वो सन 1972 से 87 तक रहते हैं। 15 साल काजी हुसैन अहमद मशहूर सियासतदान पाकिस्तानी, तकरीबन 21 साल सन 87 से लेकर के सन 2008 तक। और उसके बाद तकरीबन हमने देखा कि मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो भी तकरीबन 6 साल रहे। और उसके बाद सिलसिला संभाला 2014 के बाद जनाब सिराजुल हक साहब ने। मैं बात कर रहा हूँ जी अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सिराज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सिराज साहब, बहुत सारे सवाल, क्योंकि जमात एक बड़ी आइडियोलॉजी पे बेस करती है और मैं कल जब इसको रात को बैठ के काफ़ी डिटेल में मैंने इसको स्टडी किया, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी और बाहर के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि जमात इस्लामी बांग्लादेश में भी है, जमात इस्लामी कश्मीर में भी है, आपका मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट के साथ भी एक वो रहा है सिलसिला। सियासी तो शायद उसको हम ना कहें लेकिन नजरियाती ज़रूर। लेकिन सिराज साहब, आज के दौर में जब हम बात करते हैं 2020 में, तो ये जो एक्सट्रीम राइट या राइटिस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद निकलता है कि जी जो इस तरफ बैठेगा वो प्रो होगा और उसकी ये सोच होगी और जो इस तरफ है उसका सोच मुख्तलिफ करते 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 वो सिलसिला बाद में भी यूरोप के दीगर ममालिक में भी आया। लेकिन बुनियादी तौर पर राइटिस्ट जमात का तस्वर है जमात इस्लामी का, मज़हब की बुनियाद है और आप चाहते हैं इस्लामी शरी निफाज जो है वो नाफिजुल अमल हो पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप देखें कि बांग्लादेश में लेटली हुआ क्रैकडाउन ऑन जमात इस्लामी, पुराने केसेस को ला करके खोला गया और आपके सामने हालात, मुस्लिम ब्रदरहुड मुर्सी साहब का आपके सामने हालात, बल्कि मैं तो उसको एक जुडिशल मर्डर ही कहूँगा जिस तरीके से उनके साथ हुआ। या आप कश्मीर में बात करते हैं जिस तरीके से जमात इस्लामी के बेशुमार टॉप के कायदीन उनको उठा लिया गया। आप भी समझ रहे कि मौजूदा दौर में जो ये इस्लामी नजरियाती कॉन्सेप्ट है आजकल के दौर में, और ख़ास करके जब आप बात करते हैं इस खित्ते की जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, जमात इस्लामी इंडिया में भी जो आपने देखा उनके साथ भी हालात, आप समझ नहीं रहे कि ये एक नज़रिया जो है इसके खिलाफ एक बाय डिज़ाइन क्रैकडाउन है जिसमें मुख्तलिफ शायद हुकूमतें भी शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सारी दुनिया की सतह पर एक ग्लोबल इस्लामी मार्च जारी है और ज़ाहिर है ममालिक का जो जोग्राफिया है अपना अपना है, लेकिन एक थ्योरेटिकल और नज़रियाती और फ़िक्री जदोजहद मशरक़ से मग़रिब जारी है। और उसका एक ही बुनियादी स्लोगन है कि कायनात और कायनात में बसने वाला इंसान ये अल्लाह ने पैदा किया है, ये अल्लाह का खलीफा है और इस पर अल्लाह के अलावा और किसी की हुक्मरानी नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा तौहीद है उसका बुनियादी मकसद भी यही है। और दूसरी बात यह कि इस इंसान की कामयाबी के लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम, जो कानून, जो निज़ाम लाया था, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की वही ज़मानत है। तो यही एक पैगाम है जो मशरक़ में भी है, मग़रिब में भी है, जुनूब में भी है, शमाल में भी है। तो आपकी ये बात सही है कि अगर कुछ लोग रशिया में काम करते हैं, अफ्रीकी ममालिक में काम करते हैं, यूरोपीय ममालिक में काम करते हैं, तो उनका तंजीमी ताल्लुक़ तो हमारे साथ नहीं होता है, वो ख़ुद ही अपने फैसले ख़ुद करते हैं। लेकिन उनका एक दुनिया के सतह पर एक नज़रियाती और फ़िक्री ताल्लुक़ ज़रूर हमारे साथ होता है। और इस फ़िक्र को उजागर करने और आगे बढ़ाने में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा काम किया है। और उनकी लिटरेचर है जो इस वक्त दुनिया के 47-48 बड़ी ज़ुबानों में उसका तर्जुमा हुआ है। और लिटरेचर और किताब एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी जगह किसी भी इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। और यही वजह है कि आज आप मग़रिब में जाकर वहाँ अगर डिस्कशन शुरू करें तो आपके साथ ज़रूर ये बात करेगी कि हाँ, इस्लाम भी एक निज़ाम हयात है
اور یہ عیسائیت کی طرح یا دوسرے مذاہب کی طرح کچھ رسومات یا ایک کلچر کا نام نہیں ہے، بلکہ ساری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں معاشی نظام بھی ہے، اس میں سیاسی نظام بھی ہے، اس میں صنعتی اور زرعی نظام بھی ہے، اس میں سماجی اور سماجی انصاف کا نظام بھی ہے، اس میں تعلیم اور تعلم کا نظام بھی ہے، اور ایک انسان کی ہر لمحے میں اس کی رہنمائی کا ایک پورا شیڈول، ایک پورا نظام اس میں یہ تو موجود اس ہے۔ میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اسلام کی مختلف اب ورژنز بن چکی ہیں۔ ایک طرف طالبان بات کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی اسلامی نفاذ چاہتے ہیں، لیکن جس قسم کا اسلامی نفاذ ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ عورت کے جوتے سے اگر آواز بھی آتی تو اس کو بھی کوڑے مارے جاتے تھے، یا مثال کے طور پہ کسی کے چند بال نکل آتے تھے کسی بھی وجہ سے، ہوا چل رہی ہے، اس کو بھی سختی اس کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اس طریقے سے ایسے بے شمار اسلام کے نام پہ قانون نافذ کیے گئے جو بڑے غیر اسلامی سے لگتے تھے، جس میں کافی ساری چیزیں ایسی تھی جو میں تو اس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ ہے باربرک، وہ استعمال کروں گا۔ جس طریقے سے آئیس نے اسلام کا ایک امیج خراب کیا پوری دنیا میں، کہ وہ جب ہم مور دیکھتے ہیں، وہ کلمہ دیکھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوا، اور اس جھنڈے کے اگینسٹ مارنے والا بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کسی جگہ پہ، کیونکہ میں آپ کلچر والی بات جو آپ نے کی اور وہ اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑا میجر کلیش بن چکا ہے، ایک نظریہ ایک اور نظریے کے ساتھ، ایکسٹریمزم دونوں جانب ہے؟ دیکھیں، جن تنظیموں کا نام آپ نے لیا، ان تنظیموں کی اس فلسفے کو یا ان اقدامات کو کبھی بھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا۔ اور آپ اگر ترکی میں دیکھیں، آپ ایجپٹ میں دیکھیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں، آپ سری لنکا میں دیکھیں، اور آپ شام اور عراق اور بہت سارے دوسرے ممالک میں اسلامی تحریکات کو دیکھیں، اس کا ایک بنیادی یعنی جو فلسفہ ہے کام کو یہی ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ کام نہیں کریں گے، اور ہم مسلح یا بندوق کے زور پر کوئی انقلاب نہیں لائیں گے۔ اور خاص کر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں جماعت اسلامی کو جو دستور دیا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ سرگرمیاں نہیں کریں گے، ہم برسر زمین کام کریں گے، اور جس ملک کا جو بھی آئین ہے اس کے تحت کام کریں گے، اور رایامہ کو ہموار کر کے انسانی سوچ کی تعمیر کر کے ہم اسلامی نظام لائیں گے، اسلامی انقلاب لائیں گے۔ لہذا آپ نے ایجپٹ کا نام لیا تو 2015 میں ان کے لوگ یہاں پر آئے، اور ظاہر بات ہے ان پر بہت ظلم ہوا، تشدد کیا گیا، ان کی ایک منتخب حکومت ختم کی گئی، ان کے صدر کو جیل میں ڈالا گیا، بالآخر وہاں ہی ان کی موت ہو گئی۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے جو محمد مرسی شہید کا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی، اور ان کا اور ہمارے یہاں جب اجلاس ہوا، لیکن سوال یہ کہ وہ مرنے والا مر گیا، اس کی منتخب حکومت تھی جس کو غیر جمہوری یا جو بھی اس کو ایکسٹریمسٹ کا نام دے دیا گیا، اور اس کو ہٹا دیا گیا، اور کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اب دنیا ایک الگ ڈائریکشن میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں موجودہ 2020 کا سال چل رہا ہے، اس دور میں جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی باقی سلسلے چل رہے ہیں، اس میں یہ فلسفی اب اس لیول پر سامنے نہیں آ سکتی، اس کا طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا، یا اس سوچ کو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار فیصل فرق الرحمان ہوگا؟ صاحب، ہم آسان زبان میں بات کریں گے تاکہ ناظرین بھی ٹھیک، ہماری اس بات کو سمجھ سکے۔ درست۔ تو مصر میں جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو خود ان کے مخالفین یہی چاہتے تھے، ایک جمہوری حکومت کی جگہ وہاں انہوں نے جنرل سیسی کو لایا، اور مغربی دنیا جس کو آپ جمہوری دنیا کہتے ہیں، انہوں نے اس منتخب صدر کے مقابلے میں جنرل سیسی کو پسند کیا۔ $5 بلین فوری طور پر اس کو دیے گئے، اور انجیکٹ کیا گیا بہت زیادہ پیسہ ادھر۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے بھی بے شمار پیسہ دیا، بالکل ایجپٹ جی۔ کو بھی، اور میں اب عرض کروں، اس کے باوجود بھی وہاں کی تحریک نے فیصلہ کیا کہ ہم اس غنڈہ گردی، بدماشی اور غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی اقدام کا مقابلہ آئین قانون کے مطابق کریں گے، ہم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ گو کہ دنیا یہی اینڈ چاہتی رزلٹ تھی، کیا ہوا؟ آخر میں کیا ہوا؟ دنیا یہی چاہتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی مصر میں اخوان المسلمین اسی طرح آب و تاب سے موجود ہے۔ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا، آپ سمجھتے اور دوبارہ اقتدار میں آئیں لوگوں گے؟ کو بالکل پہلے سے زیادہ میجارٹی کے ساتھ آئیں گے۔ ٹھیک۔
لیکن جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم قانون اور آئین جس ملک کا جو بھی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تشدد کی بجائے دلیل کی بنیاد پر، لٹریچر کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر، تربیت کی بنیاد پر، لوگوں کی خدمت کی بنیاد پر اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے اور اسلامی ٹھیک. انقلاب لائیں گے. اب یہاں پہ چند ایک سوال. آپ نے کہا جی ہم نے ہمیشہ ملک و قانون کو دیکھا. اب دو سوال یہاں پر آتے ہیں. ایک تو جی انگریز جو آپ بات کرتے ہیں کلچر کی اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ کی زبان کیا ہے، آپ کا کھانے پینے کس قسم کے آپ کھاتے ہیں، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کا سوچ، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ شادیاں کیسے کرتے ہیں، آپ خوشی کیسے مناتے ہیں، آپ تہوار کیسے مناتے ہیں. بے شمار چیزیں اس میں چھوٹی چھوٹی، آپ کی شکل صورت کیسی، آپ کا رنگ کیسا، جس سے آپ ایک طبقے کے ساتھ آپ کو جوڑ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کلچر ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ سب چیزیں کلچر کی، اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کلچر، جو کہ مذہب اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ایک انٹرنیشنل اس کی اپروچ. لیکن یہاں پہ لگتا ہے کہ ہم نے ریلیجن کو ٹوٹل اپروچ دے دی ہے، اور اس میں چاہے وہ پولیٹکس ہیں اس میں بھی ہم ریلیجن لے آتے ہیں. میں ایم اے کی اگزامپل دیتا ہوں. ایم اے جب بنی تو کتاب کو ووٹ دو. سر کتاب سے مراد تھی قرآن کی. اب قرآن کو ووٹ تو ہم ضرور دینا چاہیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک بڑی اگر میرے پاس کچھ بھی ہو جائے تو میرا نظریہ جو بھی ہوگا کتاب پہنچے پہلے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک تھوڑی سی، جو میں تو ورڈ بلیک میلنگ شاید یوز کروں گا، کہ عام آدمی کو اس طرف کیا گیا. دوسرا پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ریلیجن کو اتنا زیادہ آپ لے آئے آج کی سیاست میں کہ آج بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، چاہے وہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایک نفرت ہو، چاہے وہ مغرب مشرق میں دوریاں ہوں، چاہے وہ ایک شخص کا جو امیج ہے داڑھی والا، سر پہ ٹوپی، زبردست مسلمان، بہترین انسان، لیکن اس سے ایک گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری جاتی ہے ان جماعتوں پہ خاص کر کے جنہوں نے... دیکھیے میری بات سن لے. ایک تو جو جماعت اسلامی یا ہمارے ساتھ ریلیٹڈ اسلامی تحریکات کے ساتھ متعلق لوگ ہیں، یہ زیادہ تر یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اسکول کے نوجوان ہوتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے اپنے اعداد و شمار اور سروے کے مطابق سب سے زیادہ پاکستان میں پی ایچ ڈیز کرنے والے لوگ جماعت اسلامی یا اسلامی تحریک کے فکر سے مسلح. اسی طرح محمد مرسی تو امریکہ میں پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ ڈاکٹر تھا اور انجینئر تھا، حافظ قرآن تھا. آپ اگر نجم الدین اربکان کو دیکھ کے پروفیسر تھا. آج اگر جناب قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھے تو وہ بھی کالج میں لیکچرر تھے. آپ تیونس کے راشد الغنیشو کو دیکھے تو وہ بھی، یعنی سچ یہ اس طرح مدارس میں پلے بڑے لوگ نہیں ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیمی اداروں میں پڑھ کر اسلام کو سٹڈی کیا، قرآن کو سٹڈی کیا، اور اس چیز پر یکسو ہو گئے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی جتنی بھی مسائل ہے اس کا حل وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ اگر اس کو افغانستان کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت جزوی اور ایک تنگ نظری ہے. اس طرف آؤں. آپ نے بات کی نا سراج صاحب، آپ نے فرمایا کہ جماعت اسلامی کا نظریہ قرآن پہ مبنی ہے اور جو قرآن میں تعلیمات ہیں ہم اس کو لے کر کے آگے چلیں گے. آپ کا میں پڑھا تھا، آپ کی ایجوکیشن پشاور میں ہوئی، آپ نے پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کیا، پھر آپ نے ماسٹرز کیا جا کر کے پنجاب سے، اور آپ نے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں. آپ یونیورسٹی کا کلچر سمجھتے ہیں پنجاب کا بھی اور خیبر پختونخوا کا بھی. جماعت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ سے، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ رہا ہوں، بڑے میرے دوست ہیں جو جماعت اسلامی میں بھی تھے، جمعیت بیسیکلی کہنا چاہیے، کوئی پی ایس ایف میں تھا، کوئی ایم ایس ایف میں تھا، مختلف. لیکن میں نے دیکھا ہے جو جماعت اسلامی کا زور تھا، چاہے وہ بندوق کے زور پہ یونیورسٹی میں قبضے ہوں، ہاسٹلز میں، کہ اگر آپ نے بچنا ہے تو جمعیت والوں کے ساتھ آپ کا تعلق سیٹ ہونا چاہیے، ورنہ مسائل بہت بن جاتے ہیں. اور میں ایک نہیں بے شمار، چاہے وہ یو ای ٹی لاہور کی ایگزامپل ہو، پنجاب یونیورسٹی کی ایگزامپل ہو، کہ خاص کر کے یہ ضیاء کا دور تھا جب آپ کی تعلیم، آپ مجھ سے تقریباً 10 سال عمر میں بڑے ہیں، اور آپ کا بھی وہی دور تھا جو میرے غالباً بڑے بھائی کا دور تھا. اس زمانے میں پیپلز پارٹی کو کرش کیا جا رہا تھا، پی ایس ایف کی بنیاد میں بات کرو، تو جمعیت کو اتنا تگڑا کیا گیا کہ جمعیت کے نام سے خوف آنا شروع ہو گیا. جو اقدار، کوئی بھی فنکشن ہو رہا ہے یونیورسٹی میں، جی جمعیت نے آ کے ہلا بول دیا، سٹیج توڑ دیا اور لڑکوں کو مارا، یہ عام رواج تھا. یہ کون سا اسلام ہے؟
فیصل رحمان صاحب میں تو چاہتا ہوں نا کہ سر یہ یا تو آپ ڈینائی کریں کہ یہ ایسا نہیں ہوا. آپ کا سوال اور میرا جواب یہ ایسا ہو کہ وہ عالمی تناظر میں ہو یا قومی تناظر میں ہو. آپ اگر ایک بار مصر میں جاتے ہیں اور پھر آ کر کسی کلاس روم میں تو یہ ایک جزئی بات ہے. آپ کی جماعت کا تعلق کیونکہ نظریاتی تعلق ان سے بھی میں ایم ایم پہ بھی آؤں گا. اب آپ کا سوال ہوا, میرا جواب یہی ہے جناب کہ ایک ہے پروپیگنڈا جس کا شاید آپ بھی شکار ہو گئے, ایک ہے ریئلٹی. اب دیکھیے آپ کسی بوڑھے آدمی کو ڈرا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک نوجوان کو ڈرانے کی کوشش کی وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. کراچی یونیورسٹی میں جب الیکشن ہوتے تھے تو لڑکوں میں بھی جمعیت کو کامیابی ملتی تھی, لیکن زیادہ تر اعتماد ہم پر طالبات کرتے تھے. وہ طالبات جو سر پر دوپٹہ بھی نہیں رکھتے تھے. پنجاب یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں, ملتان یونیورسٹی میں خود اپنے کالج کا ایک منتخب صدر رہا ہوں, آخری یونین کا میں آخری صدر رہا ہوں اپنے کالج کا. تو جمعیت کے اندر کشش نہیں ہوتی تھی, اور پھر یہ کہ وہ خدمت اتنے کرتے تھے کہ بہت سارے ایسے ایک کالم نویس ہے جس نے ہمیشہ ہمارے خلاف لکھا ہے, لیکن اس نے جب اپنی بیٹی کو پنجاب یونیورسٹی میں داخل کی تو 2 مہینے بعد جب وہ گھر گئی تو اس نے کہا کہ ابو آپ نے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے, لیکن میرا دوپٹہ اور میری عزت ان لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہے, اس لیے کہ میں جس راستے پہ جاتا ہوں تو لوگ میرے لیے راستہ چھوڑتے ہیں میرے احترام میں, میری عزت میں, اس لیے کہ وہاں اسلامی جمعیت طلبہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی بار الیکشن میں لڑکوں میں ہم ہار جاتے تھے, لیکن طالبات کا رزلٹ جب آتا تھا, وہ طالبات جو بورقے والے نہیں ہوتے تھے لیکن جمعیت کو پسند کرتے تھے, جمعیت کے بیجز لگاتے تھے. غصہ اس طرح کر رہی ہیں, وہ کلاشنکوف کلچر میں بلیو نہیں کرتی ہیں, لیکن لڑکوں میں اگر آپ دیکھیں, میں بہت سے ایسے نام بھی لوں گا کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز کے مطلب میں جانتا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں کیا ہوتا تھا, یا مثال کے طور پہ راولپنڈی, لاہور, کراچی کی آپ نے مثال دی. کراچی میں ہمیشہ سے جمعیت کا بڑا ایک نام رہا ہے, آپ کے ناظم رہے ہیں وہاں پر نعمت اللہ صاحب. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت کے ساتھ ایک ایسوسییشن ہے وائلنس کی, لڑائی جھگڑے کی. یہ ایک اگر آپ اس پہ میں چاہوں گا آپ تفصیلی بات کیجئے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سراج صاحب, میں چاہوں گا آپ اس پہ تفصیلی جواب دیجئے گا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. موجود ہے ہمارے ساتھ جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب, ہمارے ساتھ رہیے. صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں. اپنی آنکھوں, ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. مسافے کے لیے ہاتھ نہ ملائیں, نہ ہی گلے ملیں. کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. اگر آپ کو کھانسی, نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ہم سے ہے پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. سراج صاحب آپ سے سوال پوچھا تھا میں نے, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا میں ویسے عرض کروں فیصل الرحمان جناب, حکم کریں کہ یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے نعرے تھے اس میں اتنی کشش ہوتی تھی نا جی. جم جم کے جمعیت آئے گی, ہر دم جمعیت آئے گی. میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لکھنا کیا اور پڑھنا کیا لا الہ الا اللہ.
رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ ایسے نعرے ہیں کہ کابل یونیورسٹی میں لگے نا جی تو وہاں کے طلبہ نے ساتھ دیا. جب قاہرہ کی یونیورسٹی میں لگے وہاں کے طلبہ نے ساتھ دیا. جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں نعرے بلند ہو گئے وہاں کراچی اور لاہور میں یہ نعرے لگے تو وہاں یہ نعرے ایسے ہیں نا کہ جو بھی لگائے گا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اور ظاہر ہے گرم خون نوجوانی دیہات اور دور دراز کے ماحول سے آ کر یونیورسٹیوں میں جمعیت ان کی خدمت بھی کرتی تھی اور ان کو ایک ایسا ماحول مہیا کرتی تھی. درس قرآن وہ دیتی تھی، تکریمی اساتذہ کے دن وہ مناتے تھے، نوجوانوں کے اندر ایک بین الاقوامی تصور جمعیت لاتی تھی. اور میں عرض کروں کہ میں 8ویں کلاس میں اس وقت مجھے یہ معلوم تھا کہ سوڈان میں انقلاب آیا ہے، جنرل نمیری تھا، تو کیا یہ اسلامی انقلاب ہے یا اسلامی انقلاب نہیں ہے، اور اس پر ہم ڈسکشن کرتے تھے. تو یہ رنگ اور نسل سے بالاتل ہو کر پھر فاصلوں کو اور بارڈرز کو کراس کر کے ایک انسان کو وہاں تک پہنچانا، ان کی سوچ ان کی فکر، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کمال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جمعیت پر پابندی لگی تھی. جمعیت کے ناظم اعلیٰ معراج الدین خان تھے، ان کو کوڑوں کے سزا انہوں نے سنائی تھی. اور سب سے زیادہ تشدد جمعیت پر اس زمانے میں ہوا، لیکن جمعیت نے کبھی تشدد کے مقابلے میں تشدد نہیں کیا. ہاں میں مانتا ہوں انسانوں کے تنظیم ہے، لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اس کا احتساب بھی جمعیت کے اندر یہ ایک قوت ہے کہ جمعیت نے پھر اس کا احتساب کیا، اس کا اخراج کیا، اس کے رکنیت معطل کی. پتھر مارا تو جماعت اسلامی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا جس کو ہم کہتے تھے اسلامی جمعیت طلبہ، اس نے فائرنگ کی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے ہاسٹلز پہ قبضے کیے، میں نے آنکھوں سے دیکھا. لاہور میں مرڈرز ہو گئے یونیورسٹی یوایٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے لوگوں کا اسٹوڈنٹس. میں آپ کو کہنے کا مقصد یہ ناظم وغیرہ ہوتے تھے لاہور. لیکن چلیں اس چیز کو بھی ہم لے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر شخص جماعت کا برا ہے، لیکن بے شمار ایسے لوگ جو کہ جمعیت الاسلام سے تعلق تھا وہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے یونیورسٹیز کالجز میں. یہ بات درست ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں خوف کی علامت نہیں، ان سے ڈر لگتا تھا جی کہ یہ تو آئیں گے اور یہ ماریں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، آگے لے جائیں گے، میں آپ کو استریاں لگائیں گے. فیصل الرحمان ابھی چیلنج کرتا ہوں، اس گزشتہ سال کا رپورٹ آپ اٹھا لیں یونیورسٹیوں کا، بورڈز کا، اب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی ٹاپر ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان ہے. اس لیے کہ اسلامی جمعیت طلبہ عام نوجوانوں کے لیے ٹیوشن کا اہتمام کرتی تھی. میں خود کیسے جمعیت میں آیا؟ اس لیے کہ مجھے دیہات سے اٹھا کر ٹیوشن سنٹر میں لے آئے، مجھے میٹرک کا امتحان کے لیے تیاریاں کروائی، اور ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی تعلیم چھوڑتا، قبل از وقت تعلیم چھوڑتا. یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اب اس سراج کے ساتھ کیا کرو، یہ 9th کلاس میں. تو کسی نے کہا کہ جناب اس کو سعودی عرب بھیجے، کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو کراچی بھیجے. تو ایک نوجوان تو اس نے کہا کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر لیں. میں سب کو دیکھتا تھا، کبھی اپنے آپ کو عرب میں تصور کرتا تھا کہ ابھی میں کسی کفیل کے ساتھ ہوں، میں اس کے گارڈن میں یا گھر میں محنت کرتا ہوں، وہ پھر مجھے درہم اور دیار ریال دیتے ہیں. کبھی میں اپنے آپ کو کراچی میں تصور کرتا تھا. لیکن اس نوجوان نے میرے والد صاحب کو کنونس کیا کہ اس کو آپ پڑھنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں تو اس نوجوان کو اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، ورنہ میرے والد صاحب تو کہیں مجھے مزدوری کے لیے بیچتے تھے. تو اس طرح میری طرح ہزارہ نوجوانوں کو اسلامی جمعیت طلبہ نے گود لیا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی. اور میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کسی آدمی کا اس لیے احترام ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے. اس لیے احترام ہے کہ وہ اپنے تعلیمی کیریئر کے لحاظ سے بھی شائننگ سٹوڈنٹ ہوتا تھا، اپنے بیہیویئر کے لحاظ سے بھی محبت کرنے والا، اور خدمت کے لحاظ سے لوگ یقین رکھتے تھے کہ کوئی بھی کام اور مصیبت ہو تو یہ آدمی کام آنے والا ہے. اور آج بھی اسی طرح ابوتاب سے اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے. ایک چیز اور آگے چلتے ہیں آپ تھوڑا اب مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں. آپ کو کہا جاتا تھا کہ تقریباً یہ سپورٹر ہیں جی یہ، بلکہ ایم ایم اے کے ساتھ جب آپ لوگ کا ایک جے یو آئی ایف کے ساتھ الائنس ہوتا ہے اور آپ کا ایک ایم ایم اے تشکیل دی جاتی ہے، تو متحدہ مجلس عمل جو ہے، بڑا نام تھا اور بڑی ووٹس تھیں، آپ لوگوں نے حکومت بھی بنائی اور کافی زیادہ پاور میں تھے اس وقت.
اس کا دوسرا نام جو عمومی طور پہ شرارتن یا کسی اور وجہ سے وہ کہتے تھے جناب کہ یہ ایم ایم اے کا مطلب ہے ملا ملٹری الائنس. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء کے دور میں آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ضیاء کے دور میں کافی طاقت بھی دی گئی, کافی چیزوں کو کنٹرول بھی کیا گیا, پیپلز پارٹی کو کس طرح مینج کیا گیا تھرو ایم کیو ایم, یا بے شمار اس کے اور بھی مرحلے تھے. یہ فرمائیے گا جناب کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ مشرف کا دور آتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو نظریہ تھا وہ پیچھے رہ گیا؟ کیوں مشرف تو بات کرتا تھا انلائٹنڈ ماڈریشن کی, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے آپ کے نظریاتی اختلاف ہونے چاہیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم تو ادھر سوچ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ شامل ہونا, ایم ایم اے کا حکومت میں آنا, مولانا صاحب بڑی پاور میں تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے کیش کیا اس چیز کو, سیاسی فائدے اٹھائے اور پیسہ بھی بنایا. دیکھیے میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ امریت کے مخالف رہی ہے. ایون یہ کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی امیر تھے جماعت اسلامی کے, تو ایوب خان نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی اور رہا ہو گئے, تو ملتان کے شہریوں نے ان کو استقبالیہ دیا 1967 کے اینڈ میں. مولانا کے الفاظ یہی تھے کہ ایک بہت کمزور جمہوریت ایک بہت اچھے مارشاء اللہ سے بہتر ہے, اور مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے جمہوریت ایسی ضروری ہے جس طرح انسان کے لیے پانی کا اور روشنی کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستے سے آپ انقلاب لائیں گے اسی راستے پر ختم ہوگا. رہی بات پرویز مشرف کی, آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں یہ قاضی حسین احمد صاحب ہی نے فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے کور کمانڈر کو کروڑ کمانڈر کیوں کہتے ہیں, اس کا جواب دے دے. سب سے پہلی پابندی قاضی حسین احمد صاحب ہی پر پرویز مشرف نے لگائی تھی. اور مجھے یاد ہے جناب جمالی صاحب وزیر اعظم تھے, پشاور آئے تھے, تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب کے بیانات کی وجہ سے ہمارا معدہ کام نہیں کرتا ہے, روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے, اس لیے اتنے سخت بولتے ہیں ہمارے خلاف کہ ہر وقت ہم ایک پریشر میں رہتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں ہمارے 71 سے زیادہ ممبران تھے, ایک ویل میجارٹی تھی, تو یہ تو جمہوریت کا تقاضا تھا کہ جس صوبے میں جس کی حکومت ہو میجارٹی اسی کی حکومت بنتی ہے. اگر ابھی یہ پی ٹی آئی نے بنائی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو یہ جناب یہ الیکشن جو ہے میں یہی عرض کروں نا ان کو کسی فوج نے سپورٹ کر دیا یا کسی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کر دیا, میں آپ بنا لیتے ہیں حکومت سیدھا فوج کی اس میں سپرویژن میں, ممبران تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ سیدھا بات کیسے کرتے ہیں, میں اپنے حلقے میں کھڑا تھا اور لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا, تو وہ ایسا کیا غلط کیا کہ آج حالات یہ ہیں کہ سینٹ میں 2, نیشنل اسمبلی میں 1, بلوچستان میں کوئی نہیں, کے پی میں 3, میں 1, پنجاب میں کوئی نہیں, جی بی میں کوئی نہیں, جے کے میں 2, ٹوٹل. میں اپنے حلقے میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر 1952 میں گیا. پھر بڑی جماعت حلقے تک, اور دیکھیں 1992 سے لے کر 2002 تک میں اپنے حلقے میں کام کرتا رہا, اور جب الیکشن آیا تو لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا, پھر میں نے خدمت کی. 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کیا, 2014 کے الیکشن میں پھر میں کھڑا ہو گیا, اور پہلے سے دگنا ووٹ لوگوں نے مجھے دیے. اس وقت تو پھر پرویز مشرف بھی نہیں تھا. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے بہت سارے اور فیکٹر تھے. یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ دھرایا تھا اور وہاں افغان اور طالبان مظلوم تھے. متحدہ مجلس عمل نے افغانستان کے حق میں اور امریکہ کے مخالفت میں ایک بھرپور مہم چلائی, اور ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ زیادہ تر تعلق, طالبان کے ساتھ زیادہ تعلق, ان کی مظلومیت پر زیادہ اثر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے. اور یہ شیخ رشید صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اگر متحدہ مجلس عمل ایک ہفتہ اور پنجاب میں بھی مہم چلاتی تو پنجاب میں بھی ہمارا صفایا ہونے والا تھا. لیکن متحدہ مجلس عمل کی قیادت نے, قاضی حسین احمد صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, شاہ نورانی صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب نے, جناب نقوی صاحب نے, انہوں نے خیبر پختونخوا پر زیادہ فوکس کیا تھا, اور پنجاب میں ان کو زیادہ موقع نہیں ملا, ورنہ پنجاب میں بھی اسی طرح میجارٹی آنے والی تھی. نہیں, اب پنجاب کی سیاست بڑی فرق ہے, کے پی کی بڑی فرق ہے. دیکھیں جی, اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اے این پی پنجاب میں حکومت بنا لے یا ایم کیو ایم کے پی کے میں حکومت بنا لی, اس طرح کا تصور ہوگا. میں 2 چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی, میں نے لکھ لیا. آپ نے کہا کہ جی طالبان اکیلے تھے, طالبان کا ساتھ کوئی نہیں دیا تھا, حکومت کا تو آپ اس کا ساتھ دے رہے تھے یہاں پر,
جو کہ ٹوٹل اینٹی طالبان کیمپین کا حصہ تھی، پرو امریکہ تھی، امریکہ کے ساتھ مل کر کے طالبان سے ایک جھگڑا لے لیا تھا، حالانکہ اپنی جنگ نہیں تھی، کسی کی جنگ میں شامل ہو گئے۔ فیصل رحمان آپ کو کہ ایک ہے طالبان کی سیاست، طالبان کی طرز حکومت، طالبان کا کلچر، وہ اور چیز ہے۔ اس میں ہمیشہ ہمارا بھی ان سے اختلاف رہا کہ یہ نہ کرے، آپ داڑھیوں پہ بات اس وقت نہ کرے، آپ کپڑوں پہ بات نہ کرے، آپ خواتین کی تعلیم کو سپورٹ کر لیے، ساری چیزیں اس وقت بھی جماعت اسلامی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، اس وقت بھی ہمارا موقف تھا۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کا جو طالب ہے، جو اس وقت ادھر کمانڈر تھا یا قاضی تھا یا جج تھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا مشورہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے ہمیں ذرا حالات کو نارملائز کرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنی دشمنوں میں اضافہ کیا تھا۔ لیکن ہم جس بنیاد پر ان کے لیے کمپین کر رہے تھے کہ افغانستان میں امریکہ کیوں آیا ہے، B-52 طیاروں کی بمباری کیوں ہو رہی ہے، افغانستان میں ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ افغانوں نے تو جا کر وہاں حملہ نہیں کیا، تو وہ یہاں کیوں آئے ہیں، اگر آئے ہیں تو پھر انہوں نے یہاں بنکر بنانا شروع کیا اور فوجی اڈے بنانے شروع کیے، ٹینک لائے، جہاز لائے، جنگی سامان لایا، یہ کیوں؟ یہ افغانوں کے خلاف سازش، یہی سازش روسیوں نے کی، یہی سازش انگریزوں نے کی، اور ہمیشہ افغانوں نے باہر کے لوگوں کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمیشہ اس خطے کے لوگوں نے افغانوں کا ساتھ دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف جب حکمران تھے تو ان کے دور میں میں نے وزارت سے استعفیٰ دیا اور پھر خود اڈیالہ جیل میں خود رہا۔ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں باقی جو سوچ تھی، مولانا صاحب جب بھی فضل الرحمان جن کے ساتھ آپ نے لائنز کیا ملے، نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، وہ ہر اس حکومت چاہے وہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا گر ہے جناب، مولانا صاحب کے پاس ایسا کوئی گر ہے کہ ہر حکومت میں اپوزیشن میں رہ کے بھی مزے اور حکومت کے ساتھ تو مزے دگنے۔ مطلب میں کہتا ہوں ان سے ان کے مطلب بندہ ان سے ان کے پیر لگا کے تو کہ جناب آپ سے سیاست سیکھنی ہے، وہ ایک اور ذاتی یہ جو نظریاتی ہے سر، یہ آپ ذاتی ہے، یہ تو مانیں گے، یہ مانیں گے نظریاتی میں اور ذاتی میں فرق ہے۔ مولانا صاحب کی اب نظریاتی باتیں رہ گئی ہیں، لوگوں کے لیے ذاتی رہ گیا حیثیت وہ جہاں پہ ان کو اپنا ذاتی منافع۔ فیصل الرحمان صاحب، میرا اور آپ کا موضوع آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ سیاست آپ کے نہیں الائنس میں ہے سر، آپ کی ایک آپ جب سوچ تھی، کہتے ہیں کہ جب یہ بھی آپ آپ کا گوگل ذاتی کرتے ہیں نا فعل سر، ہے، جماعت میرا اسلامی ذاتی لکھتے ہیں فعل ساتھ ہی نہیں تھا، لکھا آتا ہے ایم ایم اے الائنس نظریاتی میرا سوچ یہ ہے۔ ذاتی فعل نہیں تھا، یہ میرا جماعت کا فیصلہ تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب ہمارے قائد اگر آپ تھے۔ امیر ہوتے اس وقت جی ہاں، تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے؟ وہ وقت گزر گیا ہے، نہیں وقت تو یہ گزر گیا، لیکن اگر آپ نے کہا نا کہ ہم آج کے ماحول میں کیوں بات نہ کریں؟ میں آپ نے کہا کہ اگر اس میں وقت اگر امیر ہوتا میں بھی اسی طرح چلے پرویز مشرف تو کی آپ بھی پالیسیوں کے جماعت کا مخالف ہوتا، فالو کرتے، آپ بھی فیصلہ اس وقت بھی مخالف جمہوری تھا، سوچ۔ اور میں منسٹر تھا۔ لیکن جب بھی ایک بار پرویز مشرف آئے تھے گورنر ہاؤس پشاور میں، جنرل قریشی تھے ان کے ساتھ، ان کے سپوکس مین تھے راشد قریشی، اس کے سامنے بھی میں نے وہی بات کی۔ پھر ہم یہاں آئے تھے، اس کے سامنے پھر میں نے وہی بات کی، میں نے ہمیشہ دین کی بات کی کہ دیکھیے اس پہ حملہ ہوا تھا پھنڈی میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا تھا، میں نے کہا کہ لوہا پگھل گیا اور آپ بچ گئے، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کی دین کی طرف رجوع کریں، آپ امریکہ کی بجائے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کریں، اور آپ یہ جو نئے نظریات یہاں پر اور کشمیریوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کبھی بھی میرے ساتھ ایک وزیر تھے مولانا فضل علی صاحب، وزیر تعلیم تھے، اس نے مجھے کہا کہ سراج اس کے بعد آپ کوئی اور نیکی نہ بھی کرے، لیکن اس کے سامنے جو آپ نے کلمہ حق کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر آپ کو بخشے گا۔ ہم نے کبھی بھی حق کو چھپایا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ حق بات کرتے ہیں، سردار بھی کرتے ہیں، چوک اور چوراہوں میں بھی کرتے ہیں، ایوانوں میں بھی کرتے ہیں، اور یہ کرتے رہیں گے، ہم کم ہو یا زیادہ۔ مولانا آپ کے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب کے بات بنتے ہیں منور حسن صاحب، بڑے وہ سخت قسم کے ایک قائد تھے، ان کی بڑی پریزنس تھی، بڑی پرسنالٹی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ نے کہا نا کہ ہم ملک اور آئین اور یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں ہمارے پہلے، کچھ ان کی باتیں تھیں، مثال کے طور پہ جو پاکستانی شہید ہو رہے تھے کچھ وارز میں، تو طالبان کے ساتھ وہ کہتے تھے لڑ رہے ہیں، یہ شہید نہیں ہیں۔ اب یہ بڑی کانٹروورشل بات تھی، کیا یہی وجہ تھی کہ جو تھوڑا اسٹیبلشمنٹ سے دوری ہوئی اس کی بنیاد بنی ہے بات؟ دیکھیے سید منور حسن صاحب جو آدمی شہید ہو گیا ہے ان کے گھروں پہ جاتے تھے، سب سے زیادہ شہداء کانفرنس میں شرکت تو اس نے کی، شہادت کے فضائل بیان کرتے تھے، لیکن ان کو شہید نہیں مانتے تھے، الفاظ کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔ نہیں لیکن فوج ان کے کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کے کہنے پر
اپنے لوگوں کو قربان نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنے پاکستان کی مفاد اور پاکستان کی اینک میں دیکھنا آپ کے چاہیے ملک تھا. میں گھس بیٹھے ہیں جناب, آپ نکالیں گے نہیں ان کو؟ ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ میں مثال جب فار ایگزامپل سوات میں آ گئے, آپ کے کتنے پاکستان کی جو ایریاز تھے اس میں طالبان جب آ گئے اور جس طریقے سے ہمارے سولجرز کے ساتھ ہو رہا تھا, میں نے اپنی ویڈیوز دیکھی, فٹ بال کھیلا جا رہا ہے ان کے پیر, اور یہ سب انڈیا کروا رہا تھا. آج میں جب انڈیا کی بات کرتا ہوں تو ان کے ہندو بھی مرے ہوئے ہیں, وہ سنتوش بابو اور کرنل اور کون کون, وہ ان کو شہیدوں کا درجہ اور وہ بات کریں. تمہارے جب اپنے فوجی جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں وہ مر جائیں, اور ایک اتنی بڑی جماعت جو بڑی ریسپیکٹفل جماعت ہے جس کو بڑا نظریاتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں, اس کا امیر اگر یہ بولے کہ نہیں یہ فیصل شہید الرحمان نہیں, صاحب غلط بات ہے. منور حسن صاحب کا مطلب بالکل یہ نہیں ان تھا کا جو کیا آپ مطلب لے رہے تھا؟ ہیں. ان کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو بات جناب عمران خان صاحب نے 100 بار کہا ہے کہ ہم نے غلط پالیسی اختیار کی, یہ تو ان کا اقرار ہے کہ القاعدہ کو ہم نے سپورٹ کیا, ورنہ کیا کرتے تھے ادھر اسامہ صاحب. لیکن عمران خان نے اس کبھی لیے بھی اپنی عمران فوج خان نے کے بارے 1000 میں بار اسی طرح بات کی, تقریباً اپنی فوج کے بارے میں بات, تبھی تو لوگ وہ خود کہتے تھے کہ لوگ مجھے طالبان خان کہتے ہیں. کیوں کہتے وہ ہیں؟ کہتے تھے مذاکرات کریں, بات چیت کریں, تو اسلام آباد مذاکرات میں دفتر بنا لیں, ادھر بابا پشاور میں جب دفتر بنا لیں. مذاکرات کی ٹیم بنی تھی تو اس میں تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے, باقی دوسرے. اس لیے آج بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن آپ یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ مظفر حسن صاحب نے دیکھیے یہ اس کانٹیسٹ میں بات نہیں کی تھی. بالکل یہ تو آپ جیسے لوگوں نے شاید یا سمجھا نہیں یا غلط سمجھا یا سمجھ کر بھی ایک, لیکن یہ باسی سبزی ہے, ہم اور آپ اس کو خریدنا بھی چاہے تو چلیں باسی اس باسی اس کا سبزی کو کوئی ادھر فائدہ چھوڑ نہیں دیتے ہے. ہیں. اس وقت سید منور حسن صاحب آگے ہاسپٹل میں ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہے, اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس صحت کو دیجیے. صحت بالکل ہم کاملہ بالکل عطا صحت کی فرمائے. بات کریں گے, لیکن اس نے ہمیشہ حق بات کی ہے. جی چلیں یہ آپ بالکل کریں. چند ایک سوالات میرے, اسلامک آئیڈیالوجی, کشمیر کے حوالے سے آپ کا سٹانس, افغانستان کے حوالے سے آپ کا سٹانس, کیونکہ اس میں میں کہوں گا جو جماعت اسلامی نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے, اور اس پہ ہم تفصیلی ایک پورا سیگمنٹ کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں سراج صاحب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی, اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سراج صاحب یہ فرمائے گا 2-3 چیزیں, کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کی, ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے جہاد کشمیر میں بھی اور جہاد افغانستان میں بھی. پہلے ہم بات کریں گے کشمیر کی. ایک دور تھا جب بہت تعداد میں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں, وہ جہاد کے لیے جاتے تھے کشمیر, اور بڑا نام تھا, بڑا فخر تھا, اور میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شہید بھی ہوئے. لیکن اب وہ جب مجاہد اور شہید کا رتبہ پانے والے کا جب نام آ جاتا ہے, ایک ملیٹنٹ اور مارا گیا, لفظ شہادت نکل جاتا ہے, کیونکہ اسلاموفوبیا کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, اور شاید ہماری مذہبی جماعتیں یا مذہبی سوچ رکھنے والے وہ لوگ جو جہاد میں یقین رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اسی سوچ میں رہ گئے, وہاں سے نظریہ بدل دیا گیا. آج آپ جہاد کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ایک داڑھی والے آدمی, سر پہ پگڑی یا ٹوپی پہنے ہوئے آدمی کا آنکھیں بند کر کے تصور, وہ ٹی فار ٹیررسٹ آ جاتا ہے, وہ ٹی فار ٹمیٹو نہیں رہا انگریزی میں. یہ جو ادھر سے ٹرانسفارمیشن ادھر گئی ہے, اس میں ویسٹ کا بھی تعلق ہے. آپ نہیں سمجھتے کچھ غلطی ہماری بھی تھی اس میں؟ دیکھیے اس میں آپ کی حکمرانوں کی غلطی تھی کہ آپ کے حکمرانوں نے ہمیشہ وعدہ معاف گواہ بن کر, سلطانی گواہ بن کر, اپنی ہی ملکوں میں اپنی ہی لوگوں کو جو محب وطن ہوتے ہیں اسلامی تحریکوں کے خلاف استعمال ہو گئے. پرویز مشرف بری طرح استعمال ہوا, افغانستان کے خلاف بھی استعمال ہوا, یہاں بھی استعمال ہوا. جو جہاد ہے یہ اللہ کا حکم ہے, کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے, داڑھی والے کا ہے, بغیر داڑھی والے کا. اور اس حکم کی وجہ سے, اللہ کی اس حکم کی وجہ سے ہر زمانے میں یہ جاری رہا. اور کوئی لاکھ چاہے, جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, تو آپ چاہے یا نہ چاہے یہ جاری رہے گا. لیکن جہاد کے تقاضے جو ہیں, کیا موجودہ دور میں آپ بات کریں, میں مثال کے طور پہ شروع کرتا ہوں, چلیں جہاں جہاں اسلامی تنظیمیں, جہاد کا لفظ ذاتی طور پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں, اور آپ بھی مجھے پلیز درست کیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ مذہب کے ساتھ جہاد, اسلام. ہم جب سکول میں تھے, ضیاء الحق کا دور تھا, تو ہمیں کہا گیا جناب کہ
اب سے آپ شلوار قمیض پہنیں گے. میں مشنری اسکول میں تھا جہاں انگریز بہت ہوتے تھے, تو آدھے سے زیادہ بچوں کو تو شلوار قمیض پہننے نہیں آتے تھے, کیونکہ ضیاء صاحب کا حکم تھا, بعد میں وہ بدل دیا گیا. انہوں نے کہا یہ تو عجیب کارٹون لگنے لگے, کیونکہ کسی کی شلوار یہاں کسی کی نیچے نہیں سمجھ میں آتی تھی, بدل دیا گیا. اردو میں نصاب ہوگا, جس سے اس نے میٹرک کیا 1989 میں, اس کا مجھے یاد نصاب بدل دیا گیا. تو پہلے اگر وہ اے بھی پڑھتے تھے, تو کیا یہ اے کو الف کرنا, پتلون کو شلوار میں کنورٹ کرنا, یہ اسلام ہے؟ یا پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام کے جو اصلی تقاضے کہ جھوٹ نہ بولو, تم وزن میں ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو, تم اپنے جو ہم بیٹھ کے پیچھے سے ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں, یہ اس کو تو اس چیز کے ساتھ مناسبت دی گئی کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. وہ چیزیں اصل چیزیں ہیں, بنسبت کہ ہمیں صرف جہاد کہ پہلا اسلامیات کی کتاب کھولیں. میں 2-3 چیزیں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامیات کی کتاب کھولیں. پہلے سیوکس اور دنیات ہوتا تھا, پھر دنیات سے اسلامیات ہوا, پھر اسلامیات سے اسلامیات لازمی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بالکل اچھی بات ہے, آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لیکن جب وہ اسلامیات لازمی ہوا تو اس کے ساتھ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ چیزیں بھی آتی؟ اسلام تو رب العالمین ہے, پوری دنیا کا ہے. شلوار تو ویسے میری بات سنیں, ایک تو آپ جہاد کی بات کرتے ہیں اور پھر شلوار کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جی شلوار کا کانسیپٹ شلوار قمیص کلچر ہے. افغانوں کا اپنا, ہمارا اپنا, ترکیوں کا اپنا, جاپانیوں کا اپنا, یہ لباس ہے. لباس میں 3 خوبیاں ہو کہ اسکولوں میں تبدیل کرا دینا لازمی. بات سنیں جی, 3 چیزیں لباس میں ہونے چاہیے. اس میں یہی ہے کہ اس میں آپ باپردہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ خوبصورت لگے, تیسرا ہے کہ موسم کے لحاظ سے برابر ہو. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. باقی تو ہر علاقے کا اپنا ایک لباس ہے. اب کراچی کا لباس آپ کالام میں پہنیں گے تو آپ تو ایسی سردی سے آپ کو بخار ہو جائے گا. کالام کی سردی کا تصور بھی نہیں ہوگا شاید کراچی والے کو. دوسری بات, ٹھیک, میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ کلچر ہے, یہ عادات ہے, اس میں اسلام نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. ہمارا کوئی لباس تو ہوگا, نام ایک قوم ہے. ہر قوم کی اپنی ایک زبان ہو. ہم بھی ایک قوم تو ہے نا جی. کل میں کراچی سے آ رہا تھا لاہور, تو ایئرپورٹ میں ہمیں ایک فارم دیا گیا انگریزی میں کہ آپ کو کوئی بخار تو نہیں ہے, سر درد تو نہیں ہے, کانسی تو نہیں ہے. میں نے دونوں طرف دیکھا تو انگریزی میں نے کہا یار اس میں کون سا انگریز سفر کرتا ہے؟ ہوں گے بھی تو کبھی سال میں 2, 5, 10 ہوں گے. یہاں تو 99% پاکستانی ہے, تو پاکستانیوں کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے. ہم کوئی قوم نہیں ہے, ہماری کوئی قومی زبان. جب آپ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں آپ کی زبان اردو ہے, آپ کی قومی اسمبلی کے قراردادی بھی ہیں کہ ہاں آپ کی زبان قومی ہے, آپ کے آئین کہتا ہے کہ آپ کی زبان قومی زبان ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہیں کہ نہیں اردو کا نام اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ترقی کے مخالف ہیں. تو میں تو جاپان گیا ہوں, وہاں تو لوگ جاپانی میں تعلیم کرتے ہیں. چائنا گیا ہوں تو وہاں تو چینی زبان. فرانسیسی کے ساتھ آپ انگریزی بولے, وہاں پر لعنت بھیجے گا کہ میری ساتھ میری زبان بولے. ویسٹرنائزیشن میں اور ماڈرنائزیشن میں عرض کرتا ہوں, میری بات سنیں, مغربی ہونے میں اور فیصل الرحمان صاحب, جی جی, دیکھیے ہمیں انگریزی سیکھنا, فرانسیسی سیکھنا, چینی سیکھنا, عربی سیکھنا, تمام چیزیں جتنے بھی آپ سیکھیں گے بہت اچھی بات ہے. بلکہ یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صحابہ کرام کو کہ آپ دوسرے زبانی سیکھیں تاکہ اس میں آپ اپنے دعوت اور تبلیغ کا پیغام پہنچا سکیں. لیکن دوسروں کی محبت میں اپنے کلچر سے نفرت کرنا, اپنے ماضی کو بھولنا, اپنے ہیروز کو صفر سے ضرب دینا, یہ ایک غلام ذہن کی علامت ہے, یہ خوددار قوم کی علامت ہے. میں نے آپ سے شروع میں یہی بات کی تھی نا کہ کلچر بڑی شے ہے. فیصل الرحمان, آپ بھول گئے اپنے سوال کو, آپ نے جہاد کی میں نے جہاد کی بات کی تھی. دیکھیں اگر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو چند لاکھ فلسطینی اتنے بڑے اسرائیل کا مقابلہ نہ کرتے. اگر جذبہ جہاد نہ ہوتا تو آپ کی یہ افغانی پہلے تو روس کا مقابلہ کیا تو لوگ کہتے تھے کہ اس لیے مقابلہ کر سکے کہ امریکہ نے افغانیوں کا ساتھ دیا, لیکن پھر نیٹو تو ساری دنیا کی افواج پر محیط 46 ممالک کی فوج پر مشتمل تنظیم تھی. اب اس کو شکست دیا گیا تو کس نے ساتھ دیا؟ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نے. آپ کے کشمیر کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ کیا امریکہ ساتھ دے رہا ہے؟ کیا برطانیہ ساتھ دے رہا ہے؟ کوئی نہیں. یہی جذبہ جہاد ہے جنہوں نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن بھی سمجھتا ہے، مغرب بھی سمجھتا ہے کہ جب تک مسلمان کے دل سے آپ جہاد اور شہادت کا جذبہ ختم نہ کریں، آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی انگریز کو، جب بھی امریکیوں کو، جب بھی اسلام اور مسلمانوں کی دشمن کو موقع ملا ہے، انہوں نے اسلامی دنیا میں ان لوگوں کو اٹھایا ہے جن کے دلوں میں جہاد کا جذبہ نہ ہو، ان لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش آپ کی نے ہے۔ افغانستان کی بھی بات کی، آپ نے کشمیر کی بھی بات کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں دنیا کا قانون بدل رہا ہے؟ کووڈ کے بعد خدا جانتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کا کیا حساب ہوگا۔ امریکہ کہتا ہے کہ جی ادارہ جو ہے ان کا صحت کا WHO، اس کو ہم پیسے نہیں دیں گے، وہ چین کی زیادہ بات سنتا ہے، ہماری کم سنتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا بدلتی ہے، پھر یہ امریکہ نے تو کہا کہ جناب تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، جنگ کی طرف نہ جائیں۔ چین اور انڈیا تقریباً آپس میں ایسے کھڑے ہو گئے، وہاں پر اسٹریٹجک امپورٹنس ہے جو بھی۔ لیکن اس سارے کے سارے سلسلے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا، میں مانتا ہوں جہاد کا ایک دور تھا، لیکن آج کل کے دور میں جب پوری دنیا ویسٹرن میڈیا، یا تو آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں، ہمیں ایک میڈیا چینلوں سا بنا نہیں سکے، مسلمانوں نے کتنے آج تک لے لیے نوبیل پرائز۔ میں مانتا ہوں کہ وہ بھی صرف انگریز کو یا اسرائیلی کو، یہودی کو دے دیں گے، لیکن اس کی وجہ یہ اس نے کام کیا ہے۔ کیونکہ جب تک یہ آپ اس کلچر دیکھیں، میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا شاید عورت کا پورا منہ کور، میں عام طریقے سے عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کروں، میں بھی ایک آپ سے سیکھنے والوں میں سے ہوں، کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید عورت کا پورا منہ کور ہو تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے سعودی عرب میں کعبہ میں کھڑے ہو کے میں نیت باندھی، میں نے 2 نفل میں ادا کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا ابھی بھی اکٹھے بھی جگہیں جہاں پڑھ سکتے ہیں نماز، تو میں نے سوال کیا کسی کہ کیا عورت بھی نماز آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اور منہ بھی کور نہیں۔ تو پھر میرے ذہن میں سوال ہوئے کہ کچھ ہم ایک سٹیپ آگے نہیں جا رہے، کیونکہ جو ورژن اسلام کی پاکستان سے ملتی ہے، اور کیونکہ اس میں پھر سرپرست آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، مولانا جیسے لوگ ہوتے ہیں، دیگر حضرات ہوتے ہیں، اس نے اسلاموفوبیا کو پیدا کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ آپ نہیں سمجھتے ایسا ہوا ہے؟ اسلام کی جو سپرٹ ہے اور جو شکل ہے اس میں ہمیں فیصل الرحمان، آپ کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حرم میں اگر ایک خاتون بغیر چہرے کے پردے کی نماز پڑھتی ہے، پورا سر کور ہے، تو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگ پردہ کرتے تھے، لیکن وہیں حرم میں آ کر پھر ویسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ میں پھر جہاد کی بات نہیں چھوڑتا ہوں۔ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، جہاد علمی جہاد ہے۔ اگر آپ علم کو پھیلاتے ہیں، اندھیروں کو شکست دیتے ہیں، جہالت کے خلاف، یہ آپ کا علمی جہاد ہے۔ جہاد زراعت کا جہاد ہے۔ اگر آپ بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں اور وہاں بنجر زمین کو لہو لہاں فصلوں میں بدلتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ ہو، نیکی کو فروغ ملتا ہے، بدی کی سرکوبی ہو جاتی ہے، منکرات کا راستہ بند ہوتا ہے، وہ جہاد ہے۔ وہ جہاد بالزبان ہو، وہ جہاد بالمال ہو، وہ جہاد بالقلم ہو۔ اور جہاں تک یہ جو جہاد بالسیف یا بندوق کے ذریعے جہاد ہے، اس کا فیصلہ کوئی انڈیویجول یا کوئی جماعت یا کوئی تنظیم نہیں کر سکتی۔ اس کا فیصلہ ریاست کرتی ہے، حکومت کرتی ہے۔ اب دنیا میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو پاکستان کو اتنا بدنام کر کے FATF اور ان دیگر مسائل میں ڈال دیا جائے گا کہ ہمارے لیے، کیونکہ اب آلریڈی اتنا وزن اور اتنی تکلیف میں کہ کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ وجہ شاید یہ تھی، آپ مغرب کے سامنے مرغا بن جائیں، آپ دونوں کان پکڑیں، آپ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوں، آپ 2 پاؤں پہ کھڑے ہوں، آپ جو بھی کرے، سجدہ کرے، رکوع کرے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی نظر حیات کو اپنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور جس طرح مدینہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے دنیا میں غلبہ دیا تھا، عزت دی تھی، اسی راستے پر چل کر آپ عزت حاصل کر سکتے۔ آپ یہود کو فالو کر کے اس کے پیچھے چل کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ میرا دین اور آپ کا دین اسلام ہمارے لیے دنیا میں بھی ترقی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس میں تو جی کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، بہت مہربانی، اب تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا کہ کن ایسی شخصیات کا آپ چاہتے ہیں انٹرویو ہم کریں اور آپ دیکھیں۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔